आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। आज हम 7 ऐसे मसाइल की बात करेंगे इस्लाम में जो कि बहुत बड़े प्रॉब्लम्स की वजह, जिसकी वजह से इस्लामी मुल्कों में ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है, जिसकी वजह से इस्लामी मुल्क तरक्की नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इस्लाम थ्रू आउट हिस्ट्री जो है वो एक प्रॉब्लम बना रहा और आने वाले वक्त में भी इस्लामी मुल्कों के लिए इस्लाम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना रहेगा। और इस्लामी मुल्कों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम असल में इस्लाम ही है। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की भी बात करें तो इस्लाम ने जो चीज़ें क्रिएट की हैं, जिस तरह से सोसाइटी को परवान चढ़ाया, वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की वजह है। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम जो फेस होती है सोसाइटीज़ को इस्लाम की वजह से, वो ये फोर्स कन्वर्जन। फोर्स कन्वर्जन का प्रॉब्लम अगर आप सूरह तौबा की आयत नंबर 5 को देखें तो उसमें ये कहा गया कि काफिरों से लड़ो जब तक कि वो नमाज पढ़ने और ज़कात देने ना लग जाएं, जब तक वो मुसलमान ना हो जाएं। यानी बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो स्पेशल आयत है जिहाद की, जिसके अंदर एक ख़ास कंडीशन में काफिरों के साथ लड़ा जा सकता है। चलें हम जिहाद वाली बात को तो एक साइड पर रखते हैं, मगर इसके अंदर फोर्स कन्वर्जन वाला जो एलिमेंट है वो भी पाया जाता है कि आप लोगों के साथ सिर्फ इस बेस पे जंग कर सकते हैं कि वो मुसलमान उनको बनाना है और उनसे ज़कात लेनी है, उनसे नमाजें पढ़वानी है, उनको मुसलमान बनाना है, इसलिए भी आप उनसे जंग कर सकते हैं। ये सबसे पहली वजह है जिसकी वजह से मुसलमान सोसाइटीज़ में बहुत बड़े प्रॉब्लम है। क्योंकि लोग मुसलमान हुए कैसे? अगर पाकिस्तान में भी इस्लाम आया तो कैसे आया, या फिर अफ़गानिस्तान में इस्लाम आया तो कैसे आया? कि कोई अरब से उठ के मुजाहिद आया, उसने आगे लोगों के ऊपर हमला किया और उन्हें कहा मुसलमान हो जाओ, और लोग मुसलमान हुए। इस वजह से फिर लोग अपने पूरे दिल से मुसलमान नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पुरानी रवायतें और सारा कुछ उसके अंदर लिए जाते हैं और लोग मुनाफिक बन जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तानियों में मुनाफिकत कूट कूट के भरी हुई है। इंतहाई मुनाफिक लोग हैं, हमेशा कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसी तरह जब लोग मुसलमान हो जाते थे तो वो कहने को तो मुसलमान होते थे, मगर अंदर से उनका दिल इस्लाम पे राज़ी नहीं होता था। इसलिए पहली, दूसरी, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन और डाउन द रोड आते आते मुनाफिकत जो है वो फिर क्या बन जाती है, मुनाफिकत एक शेवा बन जाती है और मुनाफिकत को एक नॉर्मल चीज़ मान लिया जाता है। और वही चीज़ हमारे यहाँ पाई जाती है। अगर आप इमरान खान को देखें, पाकिस्तान के दूसरे पॉलिटिशियंस को देखें, तो मुनाफिकत हर बंदे में कूट कूट के भरी है। वो क्यों भरी है? इसी वजह से कि उनके ये ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम है, वो ग़ुलाम जिनको ज़बरदस्ती किसी टाइम कन्वर्ट किया गया था, तो वो मुनाफिकत अपनी नस्लों को भी आगे सिखाते आए हैं, क्योंकि किसी वक्त उनको मजबूरन करनी पड़ी थी और आज इसलिए सब मुनाफिक हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि लोगों को जीने के अंदर चॉइस नहीं है, फ्री विल इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि इंसान अच्छाई और बुराई के दरमियान अपनी मर्जी से चुने। और चलें, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो ऐसी होती हैं जिनके अंदर मुआशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होता है। कोई कत्ल नहीं किसी को कर सकता, कोई बदअमनी नहीं फैला सकता, मगर पर्सनल चीज़ों में भी इस्लाम आपको ज़ीरो चॉइस देता है। अगर आप कोई इंसान हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको हर चीज़ एक ख़ास तरीके के मुताबिक करनी पड़ेगी। आपको कपड़े पहनने हैं तो वो एक ख़ास तरीके के पहनने हैं। 5 वक्त आपने नमाज़ पढ़नी है। आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजार सकते। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। रोमांटिक, अगर आप किसी का रिलेशनशिप किसी के साथ निकाह के बगैर रोमांटिक है तो इस्लाम को उसके ऊपर बहुत बड़ा मसला है। किसी के साथ कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो उनके ऊपर मसला है। शराब आप नहीं पी सकते। आपने खाना है तो आपने उस जिसके ऊपर तकबीर पड़ी है वही खाना है। हर छोटी छोटी, बाथरूम जाना है तो पहले उल्टा पाँव रखना है, मस्जिद जाना है तो पहले सीधा पाँव रखना है। हर वक्त कोई ना कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में इस्लाम की तरफ से इन्वॉल्व रहती है, जो कि एक इंटेंशनल किस्म की एक सबकॉन्शियस में लोगों के टेंशन क्रिएट करती है कि हाँ मेरी नमाज मिस हो गई, मैं रोज़ा नहीं रख पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो रमज़ान आ जाता है तो कोई शख्स भी बाहर खा नहीं सकता। अगर खाता कोई पकड़ा जाए तो लोग उसे मॉब लिंच करने तक पहुंच जाते हैं। कितने लोगों को पिछले कई सालों से मार पड़ती नज़र आ रही है। और मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, आई एम सॉरी टू से, आई होप कि मैं गलत हूँ, मगर ये भी याद रखिएगा कि इस रमज़ान या अगले रमज़ान या उससे अगले रमज़ान आपको कोई मॉब लिंचिंग भी मिल सकती है कि किसी शख्स ने, कोई शख्स रमज़ान में खा रहा था तो तौहीन रमज़ान पे मॉब लिंच कोई शख्स हो सकता है। ऐसा भी इंटायरली मुमकिन है। इस वक्त पाकिस्तान में बात वहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो औरतों को तो और भी चॉइस नहीं दी जाती। ठीक है, मर्द जो है वो 4 4 शादियां करते हैं,
اور عورت کو ایک شادی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور وہ بھی اس کا مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک طرف عورت کو تو اتنی اسٹرکٹلی جج کیا جاتا ہے کہ وہ کسی اور شخص کی طرف دیکھے گی یا کسی اور شخص سے کوئی رومانٹک ریلیشن بنا لے گی تو اس کو آپ سنسار کرنے آ جائیں گے اسلامی شریعت کے مطابق. مگر دوسری طرف مرد جو ہے اس کے لیے لیگلائزڈ ہے ایڈلٹری، کہ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ دوسری عورت سے نکاح کر سکتا ہے. عورت اگر دوسرے مرد کے پاس جائے گی تو سنسار ہوگی، مگر مرد اگر دوسری شادی کرے گا تو وہ تو بچے پیدا کرے گا، وہ تو خوشی سے زندگی اپنی گزارے گا، بلکہ اور اس کی بیوی اس کو اس بات پہ الزام نہیں لگا سکتی کہ تو زانی ہے. حالانکہ یہ لیگلائزڈ ایڈلٹری ہے کہ آپ دوسری شادی کی اجازت دے رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو ایمانداری سے اپنے لائف پارٹنر تک محدود رہنا چاہیے تو یہ شرط صرف اور صرف عورتوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ سوسائٹی میں ایک مورل ان ایکویلٹی مردوں اور عورتوں کے اگینسٹ کریٹ کرتی ہے کہ عورت کو تو جج کیا جاتا ہے، مرد کو جج نہیں کیا جاتا. مرد دوسری شادی کرے گا، تیسری کرے گا، چوتھی کرے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ ایکویشن میں ابھی لونڈیاں نہیں ہیں. رسول اللہ کے وقت میں تو لونڈیاں بھی تھیں. حضرت عمر کے کتنی باتیں لونڈیوں کے بارے میں دکھائی دیتی ہیں کہ کہیں تو حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ حضرت عمر تو جی روزہ ہی افطار لونڈی کے ساتھ کیا کرتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں تو ایسی حدیثیں بھی ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر عمر کی بیوی کو کیا برا نہیں لگتا تھا کہ جی یہ دوسری عورتوں کے ساتھ اور لونڈیوں کے ساتھ سیکس کر رہا ہے؟ ہاں، اور اگر عمر کی بیوی اگر کرے گی کسی دوسرے مرد کے ساتھ سیکس تو عمر نے اسے بیچ چرائے کے لا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دینا. عورت کو پھر کپڑے بھی کیسے پہنائے جا رہے ہیں؟ عورت تو سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوگی. کیوں ڈھکی ہوگی؟ ظاہری بات ہے کہ ایک بندے نے 4 بیویاں کر لی اور 6 لونڈیاں بھی اس کے پاس ہیں، 10 عورتوں کو کیسے پورا کرے گا؟ تو اس لیے وہ اپنی بیوی کو پھر پردہ کرائے گا، اسے گھر میں بند کر کے رکھے گا، کیونکہ باہر نکلی تو میں تو اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، تو اب اس کی کوئی اور ضرورت پوری کر دے گا. تو اسلام اصل میں عورتوں کو اتنے برے طریقے سے سپریس کرتا ہے. اگر آپ ذرا بھی انصاف کے اس کے اوپر سوچتے ہوں تو آپ کو نظر آئے گا اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان جو انیکویلٹی کریٹ کی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ پولیگمی ہے، ایک سے زیادہ شادیاں اور لونڈیوں کی اویلیبلٹی بھی. آج تو پاکستان میں لونڈیاں نہیں انہوں نے رکھی، مگر رسول اللہ کے وقت میں اور عرب میں تو لونڈیاں بھی تھی. اور لونڈیاں جو تھی وہ کیسی ان کے ساتھ تو چلیں ایک برا سلوک ہوتا تھا جس کو ہم سلیوری ان اسلام والی سیریز میں غالب کمال ویلاگز کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، ادھر بھی جا کے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. تو عورت کے ساتھ ایک ناانصافی تو ہے. عورت کو اس معیار کے مطابق جج ہی نہیں کیا جاتا جس کے مطابق مرد کو کیا جاتا ہے، ریموٹلی بھی نہیں کیا جاتا اس معیار کے مطابق. تو اسلام جو ہے عورت کو انسان نہیں سمجھتا، سب ہیومن سٹیٹس دیتا ہے، بلکہ بھیڑ بکری کے برابر سمجھتا ہے اور اسی طرح چلاتا ہے. پھر جو تیسرا مسئلہ جو اسلام میں بہت بڑا ہے وہ جہاد کا ایک مسئلہ ہے، کہ جہاد کا جو اعلان ہے کہ ہاں جی آپ نے کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے اور اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کرنا ہے. اور جہاد کی وجہ ڈیفینسو، کئی لوگ کہتے ہیں کہ صرف ڈیفینس میں جہاد کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی. جہاد اگریسو جہاد کے تھرو ہی اسلام انڈیا تک پہنچا تھا، ورنہ ہندوستان والوں نے کون سا سعودی عرب والوں کی بکریاں چوری کر لی تھی جن کے پیچھے وہ ادھر مارنے آگے تھے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ جہاد صرف ڈیفینس میں ہوتا ہے ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ورنہ آپ کا اسلام کبھی ہندوستان تک آ ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ اسلام صوفیوں نے پھیلایا. اسلام صوفیوں نے نہیں پھیلایا بھیا، اسلام ان حکمرانوں نے پھیلایا جو کہ بار بار آ کے ادھر حملے کرتے رہتے تھے اور لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے تھے کہ یار جب یہ آئیں گے حملہ کریں گے ادھر تو وہ کم از کم مسلمانوں کو نہیں لوٹتے تھے. اس لیے لوگ پاکستان اور افغانستان کے ایریا میں زیادہ مسلمان ہوئے، کیونکہ جتنے بھی انویڈرز آئے انہوں نے ان علاقوں کو پہلے ہٹ کرنا شروع کیا اور زیادہ یہ علاقے افیکٹ رہتے تھے، تو اس وجہ سے بیچارے فورسفلی اسلام میں کنورٹ ہوتے رہے بچنے کے لیے. بار بار عبدالی آ رہا ہے، غوری آ رہا ہے افغانستان سے، تو ظاہری بات ہے پاکستان کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ چلو یار پھر یہ ہمیں نہیں لوٹیں گے. وہ ان کی مدد کر دیتے تھے، ان کو رستہ دے دیتے تھے، چلو جی آگے ہندوستان جا کے ہندوؤں کو لوٹو. تو یہ باتیں ہوتی تھی. اچھا، تو جہاد جو ہے وہ ایک انتہائی ایول پریکٹس ہے، اور جہاد نے پاسٹ میں لوٹ مار کو جسٹیفائی کیا کہ ایک مسلمان حکمران جو افغانستان سے آتا ہے اس کے لیے تو بڑی سمپل سی جسٹیفیکیشن ہے، میں تو جی اصل میں وہ لوٹنے جا رہا ہے، مگر اس لوٹ مار کو جہاد کا نام دے کے، اللہ کی جنگ کا نام دے کے وہ اپنا کانشیس بھی کلیئر کر لیتا ہے اور لوگوں سے واہ بھی سمیٹ لیتا ہے اپنے لوگوں سے. ٹھیک ہے، تو لوٹ مار کو آرام سے جہاد کبھی بھی کہا جا سکتا ہے، اور ہمیشہ سے جہاد ایک لوٹ مار ہی تو تھا، اسی وجہ سے تو ایسے ہوتا آیا. ٹھیک ہے، اور آج بھی اگر مسلمان جہاد کریں کافروں کے ساتھ اور شریعت کے مطابق اس جہاد ہو
تو لوٹ مار جائز ہے، لونڈیاں بنانا جائز ہے، بچوں کو غلام بنانا جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، ٹھیک ہے. تو جہاد کی جو فلسفی ہے یا جہاد کی جو ڈاکٹرن ہے وہ ایک دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ انسانیت سوز ان ہیومین ڈاکٹرن ہے، جو کہ انسانیت کی دشمن ہے. اصل میں شیطانیت ہے جہاد اصل میں، ٹھیک ہے. پھر مسلمانوں کا عبادتوں پہ جو چوتھا مسئلہ ہے وہ کیا کہ مسلمانوں میں عبادتوں کے جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے. یہ ان کی فرقہ واریت کی بہت بڑی وجہ ہے. نماز میں ہاتھ ادھر باندھنے ہیں کہ ادھر باندھنے ہیں، ٹھیک ہے، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، فلاں کی اتنی رکھتے ہیں، فلاں کی اتنے فرض ہیں، اتنی سنتے ہیں. یہ ساری باتوں کے اوپر بھی مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہیں ختم ہوتا. نماز اگر ایک عبادت ہے اور نماز اللہ کی تعریف ہے تو بھائی اللہ کو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ یہاں پہ ہاتھ باندھے یا یہاں پہ ہاتھ باندھے؟ کیا اللہ کو جب یہاں پہ ایک انسان ہاتھ باندھتا ہے تو کیا اللہ کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے؟ اللہ کے کوئی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کوئی جائیداد ڈوب جاتی ہے؟ کیا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بندہ اگر یہاں ہاتھ باندھ لے گا تو کیا ہوگا؟ رفع یدین کرے گا یا نہیں کرے گا، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں مولوی پاگل ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے لڑ لڑ کے اس بات پہ کہ جی یہاں ہاتھ باندھنے ہیں یہاں میں نہیں باندھنے، ٹھیک ہے، یہاں پہ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، داڑھی اتنی رکھنی ہے اتنی نہیں رکھنی، مونچھیں رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی. اللہ کو کیا ملتا ہے کہ ایک بندے کی شلوار اگر ٹخنوں سے اوپر ہو؟ کیا ملتا ہے اس کو؟ مطلب ہوتا کیا؟ اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اور مطلب اس طرح کی فضول باتوں کے اوپر اللہ نے ایک کتوں کی طرح مولویوں کو کیوں لڑایا ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا. خود ذرا سوچیں گے یہ مذہب اللاجیکل ہے کہ نہیں؟ آپ اسے مانتے ہیں اور آپ کے جھگڑے ان باتوں پہ ہیں کہ ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھنی ہے یا نہیں. ایک مرد نے اگر منہ پہ داڑھی رکھی ہے اور نہیں رکھی تو اس سے اللہ کی کون سی پسلی میں پتھری ہو جاتی ہے، کون سے گردے میں پتھری ہوتی ہے، یا اللہ کو کوئی کیسٹریٹ کر دیتا ہے اس بات سے؟ ہوتا کیا؟ یہ ٹرائبلزم نہیں ہے تو اور کیا؟ ہم اتنی داڑھی رکھیں گے اتنی رکھیں گے، جس نے داڑھی نہیں رکھی اس نے نہیں رکھی، وہ جو ہے وہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، سنت کے خلاف ہے، یہ افلاں ڈمکا ہے. وہ پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے، جدی مچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں، کہ جس نے مونچھیں نہیں رکھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ مرد ہی نہیں ہے. تو بھائی یہ ایک جہالت پہ مبنی ایک کہاوت ہے کہ جس نے مونچھیں نہیں رکھی وہ مرد نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. بھائی اگر یہ تو جاہل ہمارے پنجابیوں کی بیچاروں کی سوچ ہے نا، تو اللہ کیا اسی لیول کا جاہل ہے؟ یہ ٹرائبلزم نہیں ہے. حضرت محمد کو شاید لمبی داڑھی اچھی لگتی تھی یا داڑھی اچھی لگتی تھی تو اس نے کہہ دیا ہاں بھائی سارے داڑیاں رکھو. اسے لگتا تھا کہ جی ٹخنوں سے اوپر، اس کا عربوں کا فیشن تھا کہ جی ان کا جو جبہ ہے وہ طرف ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا جی ساروں نے یہ بنا لیا اور انہوں نے جاہلوں نے یہی سمجھ لیا. تو ایک بات ہے کہ اسلام ان باتوں کو انفورس بھی کرتا ہے. پینٹ نہیں پہننی جی، وہ ذاکر نائک جی چھوٹے بھائی کی پینٹ پہن کے آیا تھا، اس کے گھٹنوں سے اوپر اس کی پینٹ جا رہی ہوتی ہے، کچھا پہن کے آیا ہوتا ہے ایک صاحب کا. یہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں ویسے، مگر یہ ہے کہ کتنا برا لگتا ہے ذاکر نائک پینٹ ٹخنوں سے اوپر کر کے، کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے وہ. تو اب ایک بات ہے کہ، اور وہ اس لیے یہ نہیں کر رہا کہ اس کو کوئی وہ سمجھ رہا کہ یہ فیشن ہے، وہ اس لیے سمجھ رہا کہ وہ اللہ کے لیے یہ کر رہا ہے. اور اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ یہ ان لاجیکل اور اسٹوپیڈیٹی کی انتہا ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا کہ اتنے سجدے کرنے ہیں، اتنے رکوع کرنے ہیں، اتنے کرنے ہیں. بھائی اگر اللہ کی عبادت انسان نے کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو ایک خاص اٹھک بیٹھک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہے. ریچولز کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ ان کے پیچھے لڑ مر جاتے ہیں. اب کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، ان میں ریچولز اس طرح سے نہیں ہے کہ ہاں مسجد میں جا کے 10 سجدے کرنے ہیں، مندر میں جا کے 10 سجدے کرنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ان باتوں پہ وہ نہیں لڑ رہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پوجا کرنی ہے دن میں اتنی بار کر لیں گے، ایک خاص طریقہ ہوگا، پر ان کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے. اس وجہ سے وہ ان مسائل کا شکار نہیں ہوتے جن کا مسلمان شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ انتہائی ویگ اور انکمپلیٹ کتاب ہے. وہ کیا ویگ اور انکمپلیٹ کتاب ہونے کی وجہ سے اس کا ایشو کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی. کوئی ایک آیت کی انٹرپریٹیشن کسی طرح کرتا ہے، دوسری آیت کی کسی طرح کرتا ہے. سارے قرآن کے مسئلے اٹھ کے حدیث کے سفیر میں چلے جاتے ہیں. جب وہ حدیث کے سفیر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مولوی اور ایک اسکول آف تھاٹ کو ایک حدیث پسند ہے، دوسرے کو دوسری پسند ہے. ایک کو ایک کی سند پہ اعتراض ہے، دوسرے کو دوسرے کی سند پہ اعتراض ہے. ایک کو ایک کی سند پہ اعتراض ہے اور ایک کے لیے ایک جو محدث ہے وہ کذاب ہے راوی، اور دوسرے کے لیے جو ہے وہ صحیح ہے. تو سب نے اپنا اپنا علیحدہ مذہب بنایا. تو قرآن کے انتہائی پھس پھسی اور انتہائی ویگ قسم کی مبہم کتاب اور ہونے کی وجہ سے جو پرابلم مسلمانوں میں ہیں فرقہ واریت کے، وہ انتہائی شدید ہیں. اور فرقوں میں جتنے انہوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے ہیں اتنے چھوڑ دیں.
یہ کہتے ہیں وہ جی دنیا میں سب سے بڑے قتل کیا ہوئے. بھائی دنیا میں سب سے بڑے قتل جو ہوئے ہیں نا, جو لوگ مرے ہیں سب سے زیادہ ورلڈ وار 2 کے بعد کسی جنگ میں, وہ ایران اور عراق کی جنگ ہے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ لوگ کہیں نہیں مرے, ملینز میں لوگ مرے ہیں وہاں پہ. تو کیوں ہے ایران اور عراق کی جنگ؟ سنی شیعہ کی لڑائی تھی بھائی, سیدھی سیدھی بات ہے, اس لیے مرے تھے اتنے زیادہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. تو قرآن کی وجہ سے فرقہ واریت, اور فرقہ واریت کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور قرآن ان کی وجہ اور اسلام کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, پھر چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ پنشمنٹس اتنی ہارش ہیں. اسلام جو ہے وہ لوگوں کی تربیت میں یقین نہیں رکھتا, وہ سزا کے ذریعے لوگوں کی منجی ٹھوک کے ان کو انسان بنانے میں یقین رکھتا ہے. قرآن لوگوں کو گڈ مینرز, اسلام لوگوں کو گڈ مینرز نہیں سکھا سکتا, انہیں سمجھا نہیں سکتا کہ یوں نہ کیا کرو اور یوں نہ, یعنی اندر سے کسی کے گڈ نہیں پیدا کر سکتا. باہر سے ڈنڈا مار کے, گردن اڑا کے, پتھروں سے سنسار کر کے, لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا کے جو ہے اسلام کیا کرنا چاہتا ہے, لوگوں کو اچھے کام پہ یا معاشرے کو کریکٹ کرنا چاہتا ہے. تو بھائی دیکھیں, ایک میری بات بتائیں, میری بات سمجھیں, غور سے سمجھنے کی, ہمارے مسلمان بھائیوں غور سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈنڈے مار کے تو کسی انسان سے دنیا کا سب سے غلط کام بھی کرایا جا سکتا ہے بھائی. ٹھیک ہے, ڈنڈے مار کے تو کچھ بھی, خوف کے ذریعے تو آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. خوف کے ذریعے تو آپ لوگوں کے بچے ان سے مروا کے ان کو ہی کھلا سکتے ہیں. کینیبلزم بھی آپ خوف کے ذریعے کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو ہمیشہ سے کہتے ہیں ادھر 10 گردنیں اڑے نا تو لوگ دیکھو پھر کیسے کریں گے, ہاتھ کاٹے نا چور کا تو دیکھنا لوگ چوری نہیں کریں گے. ہاں جی, زنا بڑا ہو رہا ہے نا تو لوگ سنسار کریں نا, دیکھنا نا کیسے لوگ سیدھے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ اللہ کی وجہ سے, اللہ کی محبت میں یا مورل کمپس کو کریکٹ کر کے لوگ برائی سے نہیں بچ رہے. یہ آپ خوف پیدا کر کے دہشت کے ذریعے پڑھا رہے ہیں, اور دہشت اور خوف تو خود میں ایک بری چیز ہے. آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کسی کو خوفزدہ کرنا اچھی بات ہے کہ ہاں میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا اگر تو اپنے گھر سے نکلا. اگر کسی کو کوئی ایسی دھمکی دے تو اچھی بات ہوتی ہے. تو خدا ہی ادھر ایسی دھمکیاں دے رہا کہ ہاں تم نے یہ کیا تو میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا, میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا, میں تمہارے فلاں کر دوں گا, میں تمہیں سنسار کر دوں گا. کیا اس سے انسان اچھے ہو جاتے ہیں؟ کیا اس سے انسانوں کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے؟ انسانوں کو برائی سے بچنے کے طریقے آ جاتے ہیں؟ اس سے انسانوں کو اپنی اوپر قابو آ جاتا ہے؟ نہیں, اس سے قابو نہیں آتا. خوف کے ذریعے کسی کو کوئی قابو نہیں آتا. تربیت کی جاتی ہے, اور جو تربیت میں کچھ چھوٹے موٹے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں ان کو قانون کے ذریعے فل کیا جاتا ہے, اور اس کی بھی ضرورت نہیں. اور دوسری بات ہے, یہ بھی ایک سیریس لیک آف انڈرسٹینڈنگ شو کرتا ہے. اگر ایک انسان بھوکا مار رہا ہے تو وہ روٹی نہیں چوری کرے گا, تو کیا آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے آپ اس بات پہ؟ اب ایک آدمی ہے, ایک سمپل سی بات ہے یہاں پہ, بڑی بڑی سمپل چیزیں ہیں یہ, کہ ایک عورت بھی اگر کسی اور کے ساتھ ایڈلٹری کر رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے کیونکہ اس نے ایڈلٹری کر رہی ہے؟ اس کا بندہ جو ہے خود امپورٹنٹ ہو. ٹھیک ہے, بندہ ہی امپورٹنٹ ہے, اسے کبھی سیٹسفائی نہیں کیا زندگی میں, اور اب وہ عورت کسی اور کے پاس اگر چلی گئی ہے تو اب آپ اسے سنسار کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی اسلام یہ سمجھتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ مورالٹی ہے. مجھے بتائیں کون سا دنیا کے مولوی جو ہے وہ سارے کے سارے, یا مسلمان جو ہے مسلمانوں میں کبھی کوئی امپورٹنٹ بندہ نہیں پیدا ہوا؟ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو کیا اسلام میں یہ بتایا گیا کہ اگر بندہ امپورٹنٹ ہو تو پھر فلاں ہوگا؟ نہیں, کوئی کرتا ہے ایسا؟ کچھ بھی نہیں کرتا. ہاں سنسار کرنے آپ پہنچ جائیں گے, ہاں میری عزت اچھال دی, اب اس کو سنسار کرو. ہاں خود تم بھائی امپورٹنٹ ہو تو اب کیا کریں تمہارا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے کہ اسلام کی جو پنشمنٹس ہیں وہ بھی یہ سمجھاتی ہیں کہ انسان ہیومن سائیکالوجی اور ہیومن نیچر کو نہیں سمجھتا. اسلام اگر سمجھتا ہوتا تو اتنی ہارش پنشمنٹس نہ لاتا. ٹھیک ہے, اور اللہ کا مذہب کہہ رہے ہیں یہ, ہم اللہ کی سمجھ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ ثابت کرتی ہیں باتیں کہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے اس وجہ سے. پھر اس کے بعد اسلام انسانوں کو, ساتواں جو اسلام کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ اسلام انسانوں کو مذہب کے نام پہ بانٹتا ہے. کفار جو ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے, جو نان مسلم ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے, ان کے حقوق بھی آدھے ہیں, ان کی گواہی بھی عدالتوں میں قابل قبول نہیں ہے, اور ان کے خلاف جہاد بھی فرض ہے. ان کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے, ان سے جزیہ لینا ہے. ٹھیک ہے, ابھی طالبان نے کچھ بچے کھچے سکھ بھائی جو تھے ہمارے, وہ افغانستان میں رہ گئے ہوئے تھے, انہوں نے ان سے جزیے لیے ہیں سکھوں سے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کو برابر سمجھتا ہے؟ اسلام انسان کو انسان کے برابر نہیں سمجھتا. مسلمان کو اسلام سمجھتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ وہی انسان ہے, بلکہ انسان نہیں ہے, وہ خدا ہے, اور اس کے سامنے جو باقی کے انسان ہیں ان کی کھال کھینچ دو, ان کو مار دو, ان کی بیٹیاں اٹھا لو, لونڈیاں بنا لو, ان کے بچے غلاموں کی طرح بیچ دو. یہ سب کچھ رسول اللہ نے خود کیا.
ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام کو انتہائی ایول اور پرابلمٹک ریلیجن بناتی ہیں، جو کہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے اصل میں. اور اسی وجہ سے اسلامی دنیا جو ہے اس میں دہشت گردی، نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہے. مسلمان جتنی دوسری قوموں سے نفرت کرتے ہیں اتنی کوئی اور قوم دوسروں سے نفرت نہیں کرتی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان خود برے لوگ ہیں کہ وہ نفرت کرتے ہیں، وجہ یہ نہیں ہے، وجہ اسلام ہے جو کہ نفرت کی ایک آئیڈیالوجی ہے. اور جب آپ نفرت کا بارود کسی پہ بھریں گے تو نفرت کا بم بن کے وہ پھٹے گا ہی نا. یہی تو ہوا ہے اصل میں. دیکھیں پاکستان کی اسرائیل سے نفرت کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اسلام کے علاوہ. پاکستان کی ہندوستان سے نفرت کی بھی وجہ اسلام ہی ہے. پاکستان کے بننے کی وجہ اسلام ہے. بہت سارے اور ملکوں کے مسلمان لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے نفرت کرنے کی وجہ اسلام ہے. لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، اس کی وجہ اسلام ہے. ایک جیسا کھانا پینا نہیں کھا سکتے، حرام حلال کی تمیز نے بھی لوگوں کو آپس میں نفرت سکھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھے وہ 7 مسئلے جو کہ اسلام کو بہت ہی پرابلمٹک ریلیجن بناتے ہیں، جو کہ انسانوں کو انسانوں سے علیحدہ کرتا ہے، جو کہ پرابلمز کریٹ کرتا ہے، ہیومینٹی میں بہت بڑی تفریق اور ڈفرینسز کریٹ کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی ان باتوں پہ لڑتا ہے جن کے بارے میں جن کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں ہے. اگر ریئلی ان کو دیکھا جائے تو نماز کے مسئلے، حج کے مسئلے، فلاں کے مسئلے، ڈھمکاں کے مسئلے، یہ سب فضولیات ہیں اور یہ انسان کو صرف ڈیوائیڈ کرتی ہیں. اور ان کا یہ اگر نہ ہو تو تبھی اچھا ہے. بہتر یہی ہے کہ انسانیت کو دیکھا جائے، مذہب کو نہ دیکھا جائے. سبھی مذہبوں میں بہت سے مسئلے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے مذہب اچھے ہیں، سب مذہبوں میں مسئلے ہیں. مگر آج ہم صرف اسلام کی بات کر رہے تھے، کرسچینٹی کی بھی بات کریں گے کسی دن، اور ریلیجنز کی بھی کریں گے. چلیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے نہیں اجازت، آداب. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.